सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से मैं हूं आसिम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मेरे साथ गेस्ट हैं फैजुर रहमान साहब। फैज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली फैज एब्सोल्युटली साहब, अभी हमने देखा कि इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट देख के अंदाजा हुआ कि तादाद कम होनी शुरू हो गई है। अभी पिछले दिनों वाशिंगटन में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें शहबाज गिल, कासिम सूरी, यहाँ पर आपको पता ही है मुहित पीरजादा भी मौजूद हैं। तमाम जो बड़े पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोग थे वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, लेकिन वो भी 50-60 से ज्यादा लोग जमा नहीं कर पाए। और आज हमने लंदन में देखा कि वहां पर भी जो है कितने लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। और वहां पे लोगों को शिकायत ये थी कि जनाब आज वर्किंग डे था, इतने भी जमा आ गए, बड़ी बात है। तो मैं वाशिंगटन में कहूंगा, यहाँ तो संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, पार्किंग भी फ्री थी। तो क्या कहेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी तंग आ गए हैं इन प्रोटेस्ट से, या वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जिंदा है? दोनों बातें आपकी दुरुस्त हैं कि ज़ाहिर है एक फटीग हो जाती है, यानी आप एक बार बार एक काम करवाए जा रहे हैं, आपसे आपको बाहर लाने का कहा जा रहा है लेकिन कोई नताइज नहीं निकल रहे हैं और आप लगे हुए हैं उसी लाइन पर और कोई स्ट्रेटजी आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनमें एक फटीग सी, यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कि थकन सी हो जाती है। वो कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए एक वजह इसमें बहुत बड़ी है। देखिए, बॉटम लाइन ये है आसिम के पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे बनी, वो सब हम और आप और हमारे नाज़रीन शायद जानते हैं। लेकिन बहरहाल द फैक्ट इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान और इमरान खान साहब एक बड़े मकबूल, गालिबन मकबूल तरीन वहाँ के लीडर हैं। अब जो चीज़ें, अब तो ये जो जिसे कहते हैं ना लग्गा खाना, तो मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो इस ज़मीनी हक़ाइक़ से लग्गा नहीं खाता। तो इसलिए आपको ये बेचैनी, बेकरारी, एक डिसकंटेंटमेंट जिसे कहा जाता है, फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है या लोग डिसअपॉइंट हैं, वो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए जी कही मैं बस आपकी बात को ही कंटिन्यू करूंगा कि यहाँ पर हमने देखा कि पाक पैक जो है एक ऐसा इदारा था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करती थी, लेकिन उसने भी पार्टी बदल ली जिसपे कई का जो साबिक उसके डायरेक्टर्स थे उन्होंने सवालात भी उठाए। अभी पाक पैक का इवेंट हुआ, उसमें आरिफ अलवी साहब आए और उन्होंने बहुत सारी बातें उस प्लेटफॉर्म पे कही जो कि मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नहीं कहनी चाहिए थी। फिर उसके बाद एक फॉक्स टीवी के एक प्रोग्राम में आए जहां पर उन्होंने बहुत सारी बात की और मैं मतलब मुझे हैरत हो रही थी कि आपने भी वो देखा होगा कि वो एंकर जो है वो बिल्कुल तैयारी करके नहीं बैठे थे, बस वो सवाल कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे, वो सवाल कर रहे थे, लग रहा था नजम सेठी का शो चल रहा है। क्या कहेंगे कि इस तरीके से पाकिस्तान से जो आता है, पहले शहबाज गिल आए, उन्होंने गंदी जबान इस्तेमाल की, मुहित पीरजादा आए, आपे से उखड़ गए, उसके बाद कासिम सूरी आए, वो तो बिल्कुल ही उनको तो पाकिस्तान की फौज से इतनी नफरत हो गई है कि मैं तो हमेशा देखता हूँ कि वो नफरत आमेज अल्फाज फौज को याद ये करते हैं। कासिम सूरी साहब वही है ना जो इस्लामिक टच वाले, जो जी जी जी, बिल्कुल साहब के कान में जो बिल्कुल इस्लामिक टच ये देने थे इस्लामिक आपको टच वाले हैं। जी, जी। और फिर अब जो है हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो हैं, जो पाकिस्तान का एक आपने लास्ट टाइम उनका जिक्र भी किया था कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वो शायद अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं। तो क्या कहेंगे इन सब सारी चीजों को? देखिए वो अगेन मैं जो अपने पहली जो बात कर रहा था आपके एक दूसरे सवाल से पहले, तो देखिए अब इनके पास इनको अभी जो आरिफ अलवी साहब हैं वो एक महफिल में बैठे थे अपने कुछ करीबी लोगों के साथ, तो वहाँ भी उनसे ये सवालात वगैरह उठाए गए और उनसे ये पूछा गया कि आप से कुछ आप लोग क्यों कर रहे हैं ये, और आपको ना इसका कोई फायदा हो रहा है बल्कि उल्टा आपके हालात खराब हो रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा और हम शोर मचाते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। ये बात उन्होंने बाकायदा वहाँ पर कही। ये गुफ्तगू चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड थी, लिहाज़ा एक प्रेस में या मीडिया में इस तरह से सामने नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें होती हैं दोस्तों में उसमें बातें निकल आती हैं। चूँकि मैं वहाँ नहीं था,
تو میرا کوئی اس سے ایک obligation نہیں ہے کہ جو میں نے سنی ہے وہ نہ بتاؤں اپنے ناظرین کو. وہاں یہ بات ہوئی اور یہ چیزیں ان سے، اور انہوں نے اپنی بہت سی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا عارف علوی صاحب نے، اور جو کچھ 4-5 نکات ایسے بتائے جس کی بنیاد پر آج ان کی پارٹی کا یہ حال ہوا ہے. اور باجوہ سے جو تعلقات تھے اس کے بارے میں بھی انہوں نے سب کچھ بتایا. تو دیکھیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. باٹم لائن یہی ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پوری لڑائی جو ہے وہ یہ ہے کہ گود کی لڑائی ہے. گود ایک ہے، بچے 3-4 گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. وہ بیچاری ماں یا آیا، ایک ہی بچہ ایک وقت میں، گود اتنی بڑی بھی نہیں ہے، ایک ہی گود ہے. اب اس گود میں ایک بچہ آ سکتا ہے. وہ سارے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. کبھی کبھی پھر وہ ماں اور آیا کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اب باپ کی گود کہہ لیں آپ وہاں کے اس میں تناظر میں. تو وہ گود کے لیے جو ڈائپرز پہن کے یہ بچے، آپ ذرا امیجن کریں، ویژولائز کریں اس سین کو کہ وہ ایک کمرے میں باپ یا ماں ایک گود لے کے بیٹھا ہوا ہے، 4-5 بچے ہیں. اب وہ آپس میں وہ ڈائپرز پہنے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو گود میں بٹھا لیا جائے. اور اس میں کچھ بدتمیز بچے ابھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو باپ کے منہ پہ تھوکنا بھی چاہتے ہیں. وہ کچھ آ کے وہ اپنا ڈائپر جب ان کا اتار کے کچھ پی بھی کر دیتے ہیں گود میں، یہ بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو باٹم لائن سمجھ میں یہی آتی ہے کہ بھائی آپ چاہتے یہ ہیں. میں نے قاسم سوری صاحب کی یہاں کی تقریر سنی. یہ وہی لوگ ہیں نا جو بیسکلی باجوہ صاحب کو نہیں بلکہ آرمی چیف کو کہتے تھے وہ کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. یعنی انہوں نے باقاعدہ لائیو ٹی وی پر اور تقریروں میں یہ باتیں کہی ہیں. اور ابو 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 کے نعرے لگاتے تھے، یہ ہمارے ابو ہیں، یہ ہم تصویر دکھاتے تھے، یہ ہمارے ابو ہیں، یہ ہمارے ابو ہیں. چلیں اچھا فیض صاحب، تو بہرحال میں دیکھیں میں واپس آ رہا ہوں عارف علوی صاحب کا. عارف علوی صاحب کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی صدر مملکت، سابق صدر مملکت ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف اس قسم کی گفتگو سنیں اور کہیں. میں نے اس کئی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کئی محفلوں میں عاصم آپ کے ساتھ اور اپنے کئی دوسرے احباب کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ بیرون ملک کسی بھی سیاسی پارٹی کا نہ کوئی چیپٹر ہونا چاہیے، نہ ہی پاکستان کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی باہر ہونا چاہیے. سب کچھ آپ کو اندرون اپنے ملک جو کچھ آپ کو کریں، جو کچھ بھی دھمال ڈالنا ہے، ہنگامہ کرنا ہے، آپ وہاں کریں. لیکن ظاہر ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں. اب ان سے یہی کہا جائے گا. لیکن نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں عاصم کہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی اس وقت ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. دلدل سے نکلنے کے لیے دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی حکمت کی اور بہت ہی سکون اور کام کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، یہ فوکس کی. کیونکہ آپ اگر الٹے سیدھے ہاتھ آپ نے مارے دلدل میں رہتے ہوئے تو آپ مزید دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. ان کے پاس مجھے کوئی کوہیزو اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. ان کے پاس یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپس میں یہ لوگ مل جل کر بیٹھ کر یہ طے کریں کہ ہم کس طرح سے اس دلدل سے نکلیں. ان کو دیکھیں، دلدل از پرابلی a best analogy right now. یہی بہترین مثال ہے ان کے لیے کہ یہ لوگ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. دلدل سے ایسے باہر نہیں نکلا جاتا. اس کے لیے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں جو ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ساری جو دلدل میں پھنسنے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو مزید جو پھنس رہے ہیں، تو اس کا ان تمام ہدایات کا جو کھرا ہے جسے جو کہا جاتا ہے وہ اڈیالہ جیل تک جاتا ہے. یعنی ہمارے عمران خان صاحب نے خود ایسی پالیسیز وضع کی ہوئی ہیں، ایسے ٹویٹ پہ جو ایکس پر جو اپنے بیانات دیتے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اسی طرح سے چلتی رہیں اور ایک ہنگامہ پا رہے. اور اس ہنگامے سے ان کو امید یہ ہے کہ شاید کسی دن یہ ادارے یا پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں وہ میرے دباؤ میں آ کر میرے سر پر دوبارہ تاج رکھ دیں گے یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو دوبارہ گود لے لیں گے. دیکھیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے، مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. میری تمام ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں وہ باہر نکلیں. زیادتی ہو رہی ہے، ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو باہر آنا چاہیے. لیکن باہر آنے کی جو کنجی ہے وہ خود پی ٹی آئی کے پاس ہے. وہ یہ بھول جائیں
عمران خان صاحب، میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں بتا رہا، مجھ سے ظاہر ہے یہ لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ تو الیکشن جیتے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو فارم 47 کی پیدائش ہیں، وہ فارم 45 کے ہیں، سب کچھ میں اس آرگومنٹ پہ پڑھے بغیر جو زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب ان قریب مستقبل قریب میں دوبارہ حکومت میں آتے نظر نہیں آ رہے، یہ ان کے ذہن میں بٹھانا چاہیے اور اپنی تمام پتے اب وہاں سے کھیلنا شروع کریں، اس فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے ان قریب اقتدار نہیں ملے گا۔ بالکل ناظرین، آپ نے فیض صاحب کا تجزیہ سنا، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی جہاں جہاں پر بھی پاکستانی ہیں، ان سب کو اپنا تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، اور چابی جو ہے پی ٹی آئی کے ہی پاس ہے کہ وہ دوبارہ حکومت میں نہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا اپوزیشن بینچ پہ تو وہ بیٹھ سکتی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم امریکہ کی طرف۔ یہاں پر جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں، خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ روزانہ صبح جو ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کہیں چیخ کے یوکرین پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی افغانستان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا کے پرائم منسٹر یہاں آئے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی کچھ خاص اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، بلکہ ایک پیکج امریکہ نے ان کو دے دیا کہ آپ ہم سے یہ چیزیں خریدیں۔ تو فیض صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کہ یہ جو افغانستان کا ایک دم انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم اب نہیں بلائیں گے، میرا خیال ہے 1,17,000 یا 1,07,000 آلریڈی افغانی یہاں پر آ چکے ہیں۔ تو وہ جو 1 لاکھ کے قریب پاکستانی پاکستان میں ہیں اور دوحہ اور عرب کنٹریز میں باقی 1 لاکھ ہیں، کیا دیکھتے ہیں ان کا مستقبل؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر امیگرینٹس کے حوالے سے اور امیگریشن ایز اے پروسیس کے حوالے سے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی واضح حل فوری طور پر نظر آئے گا، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے ظاہر ہے۔ لیکن اس وقت جو ہوا بنی ہوئی ہے، اور چونکہ ہمارے ٹرمپ صاحب اسی وعدے پر الیکشن جیتے تھے کہ وہ امیگریشن کو کنٹرول کریں گے، تو نہ صرف یہ امیگریشن کو کنٹرول کر رہے ہیں بلکہ امیگریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات مطلب آپ اس کو ریسزم کہیں، نسل پرستی کہیں، کچھ بھی کہیں، بخیر کھل کے کہی جا رہی ہیں، کھل کر، اس میں کوئی یعنی لاگ لپیٹ رکھے بغیر جسے کہا جاتا ہے۔ جے ڈی وینس صاحب نے جو یورپ میں جا کے تقریریں کی ہیں، انہوں نے 100% وہاں افریکنز اور جو براؤن امیگریشن ہو رہا ہے، یعنی جو نان وائٹس کا جو امیگریشن ہو رہا ہے، اس پر تنقید کی۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ جتنے مسلمان اس وقت برطانیہ میں آ چکے ہیں، یعنی نان وائٹس اور جو غیر کرسچن یا غیر جوش لوگ، اس کی وجہ سے اب آئندہ یہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ پہلی اسلامسٹ نیوکلیئر پاور بن جائے، یعنی وہاں اتنے مسلمان۔ تو انہوں نے باقاعدہ اور انہوں نے بالکل، ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی یہ بات کہتے ہوئے، انہوں نے کوئی ایسی بات اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اس سے بہت سے لوگ جذبات مجروح ہوں گے اور یہ ایک اسلاموفوبک بات ہے یا اینٹائی امیگریشن بات ہے یا ریسسٹ بات ہے۔ تمام جو لیبلز تھے وہ اس وقت سارے کے سارے اٹھا کر پھینک دیے گئے ہیں کھڑکی سے باہر، اور بالکل کھل کر بات ہو رہی ہے، اور کھل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر جو نان وائٹس کا جو امیگریشن ہے اس پر کنٹرول کیا جائے گا۔ جو ڈی ای آئی کا جو ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ اب ڈیڈ ہے، یعنی جو ڈائیورسٹی، ایکویلٹی اور جسے انٹیگریٹی، یہ جو 3 چیزوں نے رکھی تھیں پچھلی ڈیموکریٹک حکومتوں میں، جس میں ڈائیورسٹی کے نام پر کئی مختلف لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا جن کے رنگ مختلف ہیں، تو جن کے بیک گراؤنڈز مختلف ہیں، جن کی زبانیں مختلف ہیں، اب وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اور جو دوسرا جو بڑا اہم کام ہوا ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو پورا پروسیس تھا جو افغانستان کا، انہوں نے اس کو ڈیڈ نہیں کیا، لیکن جتنی بھی جو امیگریشن کی فائلز اس وقت چل رہی ہیں، اور یہ ہمارے جو پاکستان سے جن لوگوں نے امیگریشن کے لیے کیسز فائل کیے ہوئے ہیں یا جن کے ویزے اس وقت ڈیو ہیں، ان سب کی فائلیں اب سست روی سے آگے بڑھ رہی ہیں، ان سب اس پورے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ٹرمپ نے یہ پہلی بات کہی تھی، لیکن اس شدت سے اتنی جلدی یہ سارے کام کریں گے، یہ بہرحال ایک بہت بڑا ایک شاک ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور جو باتیں اس سے کھل کر کی جا رہی ہیں، وہ تو یورپینز تو بیچارے، مطلب ان کی تو راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ وہ تو بالکل اس طرح سے بیٹھ گئے ہیں کہ they feel themselves as being totally naked without any security and safety۔
اب وہ جو رشیا پر اور یوکرین پر جو ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ اپنی ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو میں پوزیشن لی اسی ہے. پر آ رہا تھا فیض صاحب کہ یہ جو برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے جو ہے کھل کر یوکرین کی حمایت کر دی، جبکہ ٹرمپ نے جو ہے یوکرینی صدر کو جو ہے ڈکٹیٹر کہہ دیا، اور اس پہ ایک دم کھلبلی مچ گئی، اور جو امریکن حلقوں میں ہے وہ اس بڑے سوالات اٹھاتی ہیں. اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے آج کی خبر یہ ہے کہ یورپ میں جو ایک اجلاس ہو رہا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے، تو وہاں پر برسلز میں، اور جس میں ایک قرارداد منظور کی جانی تھی یوکرین کی کرائسس کے حوالے سے، تو امریکہ نے اس بات کو ویٹو آلموسٹ ویٹو کر دیا. وہ مانے نہیں کہ وہاں جو رشیا کو ایک ایگریسر اسٹیٹ، یعنی ان کی جارحیت تھی، انہوں نے حملہ کیا، تو اس کو ایگریسر نہ کہا جائے. اس بات پر مذاکرات وہاں اٹک گئے. تو امریکہ نے بالکل ایک واضح سٹینڈ لے لیا ہے ایز اے اسٹیٹ، کیونکہ ہمارے ٹرمپ صاحب کے خیالات ہیں. دیکھیں انہوں نے صرف یہ ڈکٹیٹر نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے، الیکشنز نہیں کراؤ گے، تو نہ تم رہو گے نہ تمہارا ملک رہے گا. اور بھی یہ بھی کہا کہ تم تو ایک معمولی سے کمیڈین رہے ہو، اور تم کو جو ہے ڈکٹیٹر بن کے تم جو ہے وہ حکومت کر رہے ہو، تم کو الیکشنز کرانا چاہیے، اور بھی بہت سی باتیں. اور تم نے ہمارے پچھلے صدر کو بے وقوف بنا کے ہم سے $350 بلین اینٹھ لیے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پیسے تم واپس کرو. اگر پیسے واپس نہیں کر سکتے تو اپنی جو منرلز ہیں، سارے جو معدنیات تمہاری زمینوں میں ہیں موجود ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو بغیر کسی پرائز کے. تو وی وانٹ دیٹ منی بیک. تو یہ بہت ہی جارحانہ ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یوکرین پر ٹرمپ جو ہے وہ اتنا ایگریسو ان کا ایک سٹینس ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی اپنی جو وکلا، وزراء، کیبنٹ، وہ سب ان کے ساتھ ہے، بلکہ اس وقت جو ریپبلکن پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، یا ایز اے ہول ریپبلکن پارٹی ہے جو بہت ہی انٹائی رشیا ہوتی تھی، وہ بھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. سب کی آوازیں دب گئی ہیں. تو اس تناظر میں اگر یہ کہا جائے کہ ہاں برٹن نے اور فرانس نے کچھ تھوڑا بہت اسٹینڈ لیا ہے، لیکن ان کے پاس دانت نہیں ہے. اسٹینڈ وہ لے لیں، لیکن وہ رشیا کے مقابلے میں یوکرین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. ان کو رشیا اس وقت جو ہے دونوں جو ہیں ڈکلائننگ نہیں بلکہ ڈکلائن کر چکے ہیں. ان میں اتنی نہ ان کی اکانومیز میں اتنی ہمت ہے، نہ ان کے ملٹریز میں اتنی ہمت ہے کہ وہ امریکہ کی سپورٹ اور مرضی کے بغیر رشیا سے جنگ کرتے ہوئے یوکرین کی حمایت کریں. تو اس سے لوزنگ بیٹل. اور ٹرمپ کا میسج یہ ہے کہ آپ جتنی جلد ہو سکے آپ امن قائم کریں. اور وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سیدھی وہاں پر ان کے جو کلاگ، ان کے جو اسپیشل انوائے کی جو زیلنسکی سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان کے سامنے ایک ڈاکومنٹ رکھ دیا، یہ ریئر ارتھ منرلز کا، اور انہوں نے کہا جی آپ اس پہ سائن کریں اور ہم آپ کو یہ سب آ کے ہم لیں گے. اور اگر سائن نہیں کرتے تو پھر ہمارا بھول جائیں کہ ہم آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. اینڈ وی وانٹ آور منی بیک. اب یہ اسٹینس کس حد تک امریکی عوام میں پاپولر ہے یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکن پبلک اوپینین میٹرز. اگر امریکن پبلک اوپینین بہت زیادہ اس پالیسی کے اگینسٹ نظر آیا تو شاید ٹرمپ اپنی پالیسی چینج کریں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جب یہ جو $350 بلین، جبکہ آپ دیکھیے خود عاصم، آپ واشنگٹن ایریا میں رہتے ہیں، ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں یہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہاں کے اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں، یہاں کی بلڈنگز کی حالت آپ دیکھیں، جو فیڈرل بلڈنگز ہیں ڈی سی میں ان کی پراپر مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے. یہاں جو برجز ہیں، پل ہیں، ان کی مطلب ہر لحاظ سے اس سے ڈکلائننگ انفراسٹرکچر. اور آپ اپنے کیپٹل جیسے سٹی کو چھوڑ کر آپ اتنے ہزاروں میل دور ایک جنگ میں $350 بلین جھونک دیں، اور میں اور آپ جو ہیں وہ ٹیکسوں کے تلے دبے جا رہے ہیں. یعنی ہر قسم کا ٹیکس یہاں امریکن شہری سے لیا جاتا ہے. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے پاپولر اوپینین، امریکن پبلک از ناٹ گونا اسٹینڈ اپ اگینسٹ ہز پوزیشن آن یوکرین. وہ یہی کہیں گے کہ ہاں جی یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے آپ ایسی کرنا چاہیے، اور کم از کم یہ وہاں سے وہ تو لے کے آ رہا ہے. دیکھیے پھر انہوں نے اور کیا کیا، انہوں نے ایک کام، بہت ہی بڑا کام یہ کیا کہ نیو یارک میں انہوں نے کہا جی میں جو نیو یارک میں جو ٹولز دیتے ہیں آپ جاتے ہوئے، یعنی جب بھی آپ نیو یارک مینہٹن کے اندر جاتے ہیں ہر نیو یارکر کو $9 دینا پڑتے ہیں. اگر آپ دن میں 2-3 چکر لگا رہے ہیں تو آپ لگا لیں گے $30-35 آپ کو، مطلب $40-50 آپ کو دینا پڑتا ہے نیو یارک کے اندر باہر جانے کے لیے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں
ختم کر دیتا ہوں. انہیں باقاعدہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر کے وہ پوری جو ٹولز ہیں وہ ختم کرتی ہے. ظاہر ہے کہ پبلک میں یہ چیزیں وہ سوچیں گے یار جب تم $350 بلین تم نے ہزاروں میل دور جا کر جھونک دیے, تم نے انڈیا میں $21 ملین اس بات پہ دے دیے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو, تم نے وہاں موزمبیق میں جو ہے وہ جو میل سرکمسیشن یا ختنے کی جو معاملات ہیں اس پر کوئی $400 بلین یہ قریب وہاں پر ان کو امداد دی گئی. پاکستان کے الیکشن کمیشن کو 17 ملین اٹھا کے دے دیے. تو آپ جو میرے اور آپ کے جہاں جو ایک امریکی شہریوں کے پیسے ہیں, ہماری ٹیکس کی جو ہم پر بنتے ہیں, آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دے رہے ہیں. اور وہ فراڈ اس لیے ہے کہ یہ تمام پیسہ بیسیکلی یہاں پر کنسلٹنٹس کے پاس آ جاتا ہے, جو ڈیموکریٹک پارٹی کے یا ریپبلکن پارٹی کے جو بڑے ہائی پروفائل کنسلٹنٹس ہیں, ان لوگوں نے اپنی فاؤنڈیشنز بنا رکھی ہیں, اپنے بزنسز بنا رکھے ہیں. اب چیلسی کلنٹن نے ہیٹی کے لیے فاؤنڈیشن بنا رکی ہے, ان کو غالباً $184 ملین دیے گئے. وہ جا کر وہاں لوگوں کو کھانا وانا پلانا, کپڑے وپڑے دے دینا, یہ کرنا. $184 ملین ٹو چیلسی کلنٹن جو بل کلنٹن کی بیٹی ہیں. اس طرح سے 10,000 لوگ ایسے ہیں جو اپنی فاؤنڈیشن سے پیسے لے کے باہر امداد کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر پیسہ واپس خود ان کی طرف. اب مجھے یقین ہے عاصم کی جو $17 ملین جو وہاں دیے گئے پاکستانی الیکشن کمیشن کو, مشکل سے وہاں آن دا گراؤنڈ $1 ملین گیا ہوگا 2018 میں. جی, اور ہاں اب بتائیے آپ 2018 میں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا ابھی کیا کرنے کے لیے دیا تھا آپ نے, کیوں دیا تھا آپ نے, اچھا کیا انٹرسٹ ہے. اور یہی اب ٹرمپ بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے انڈیا میں $21 ملین کس اس کے لیے دیے تھے. ابھی تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی آنے لگے گا کہ پاکستان کے کن کن چینلز کو جو ہے USAID نے مدد کی ہے. آ چکا ہے. ہماری ایک جنا فاؤنڈیشن ہے وہاں پر, اس کو پیسے دیے گئے, جس میں کافی کریڈیبل نام آتے ہیں جن لوگوں نے وہ پیسے استعمال کیے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ جو NGOs چلتی ہیں وہ سب USAID کے پیسوں سے ہی چلتی ہیں. جی بالکل. اس میں کچھ جینوئن ہیں, کچھ یہاں پر فیض صاحب تقریباً سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ جاب ان کی ختم ہو گئی ہے. USAID جب ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چیزیں لگائی ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ ہم آج کے شو کو اختتام جو ہے ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ یورپ کے دورے پہ تھے, اور وہاں پر ان کا جس طرح کا استقبال ہوا تو کافی خوشیاں بھی منائی گئیں, لیکن بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگوں کی چیخیں بھی نکلی. اس دورے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ظاہر ہے کہ پروفیشنل دورہ تھا, جو ملٹری ٹو ملٹری جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں کسی ملک کے, اور برطانیہ بہرحال ہمارا فارمر کولونائزر ہے, ہمارا پہلا ستم ظریف تو وہی ہے. ساری ستم ظریفی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ظلم و ستم, وہ انہوں نے روا رکھا, انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے. اور آج بلکہ امریکہ نے جو ہمارے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بجائے ڈائریکٹ یہاں سے کرنے کے, ہمارے جو معاملات ہیں وہ برٹن اور سعودی عرب سے ڈیل کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہنچنا, وہاں آنا, اور ان کو اس طرح سے 30 منٹ کا گارڈ آف آنر وغیرہ دینا, تو وہ ایک فوج کے لیے تو بہت اچھی بڑی خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں امریکہ, برٹن اور مڈل ایسٹ میں جو آپ کا سعودی عرب اور UAE, وہ آپ کی جو فوجی معاملات ہیں اور جو فوج ہے اس کے ساتھ ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور اسی لیے ظاہر ہے کہ وہاں ان کو اس طرح سے ان کو ریسیو کیا گیا, اور اچھی طرح ظاہر جو باتیں بھی ہوئیں. کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں جس میں کچھ ہمارے اچھے دوست صحافی ہیں کہ شاید جنرل صاحب نے وہاں جا کر کچھ جو پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو کوئی باتیں کی ہیں, تو شاید اس پہ کچھ لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا. میرا اپنا خیال ہے اور امید ہے کہ جنرل صاحب نے اس لیول پر آ کر وہ باتیں نہیں کی ہوں گی. وہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل ایک دورہ تھا, ایک بڑا ہی ہائی لیول دورہ تھا. اس میں وہاں کے جو ایسے مقنچو قسم کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں اگر نہ بات کی ہو تو اچھا ہے. بالکل. میرا خیال ہے کہ یقیناً اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی ہوگی, اور ایک پروفیشنل دورہ تھا اور بڑے کامیاب ہوا. اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں یہ خبر پہنچی, اور وہ عزت دینے والا اوپر بیٹھا ہے.
यकीनन सबने देखा कि आसिम मुनीर को किस तरीके से उसी शहर में इज्जत मिली जहां पर 50-60 लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। आज तक के लिए बस इतना ही। फैज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।